Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नॉवेल DNA एपिसोड 11। बसदार मेडिकल कॉलेज का माहौल आज मामूल से हटकर पुरसुकून था। बारिश के बाद की ठंडी हवा अब भी राहदारियों में घूम रही थी। सलाल 4 दिनों के लिए छुट्टी पर था और ये पहली बार हुआ था जब उसने 4 दिन की छुट्टी ली थी, वो भी नेमल की शादी के लिए। ये फ्री वक्त था। कॉलेज के कुशादा कैफेटेरिया के एक कोने में आलिया और जुनैरा बैठी थीं। मेज पे गर्मा गर्म चाय के मग रखे थे जिनमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। आज सलाल नहीं आया, तुम्हें कितना रिलैक्स महसूस हो रहा होगा, है ना? जुनैरा ने चाय का मग उठाते हुए गहरी नजरों से आलिया को देखा। आलिया पल भर के लिए तजब्जुब का शिकार नजर आई। उसके लब सिले रहे, वो कुछ ना बोली। उसकी खामोशी में एक बेनाम सी उलझन थी। उसने बस सर हिलाया। वैसे आलिया, तुम्हारे खानदान की सलाल के खानदान से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? मेरा मतलब है कोई खानदानी मसला? जुनैरा ने चाय का एक घूंट लेते हुए बिलाखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो वो कई दिनों से पूछना चाहती थी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आलिया ने फौरन नफी में सर हिलाया मगर फिर एक गहरी सांस लेकर मेज पर झुक गई। दुश्मनी नहीं है, कहानी कुछ और है। अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर क्या है? नफरत है, नाराजगी है। शुरू से बताओ। जुनैरा सीधी हो बैठी। दरअसल ये कहानी हमारे बड़े ताया से शुरू होती है। आलिया ने माजी की बिसात खोलना शुरू की। इमाम ताया, हक बसदार के वालिद, अपने कॉलेज के दिनों में आसफा सिकंदर से मिले थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर उन्होंने पसंद की शादी कर ली। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा और मिसाली था। जुनैरा दिलचस्पी से सुनने लगी। फिर शादी के चंद सालों बाद ताई आसफा अपने एक कजन सरमत शबगीर का रिश्ता बड़ी फूफो यानी जहरा फूफो के लिए ले आईं। सरमत साहब कोई बहुत अमीर तो नहीं थे मगर खानदान अच्छा था। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी। जहरा फूफो को कोई एतराज नहीं था और यूं उन दोनों की शादी हो गई। जिंदगी सबके लिए बहुत हसीन और पुरसुकून थी। फिर क्या हुआ? सुनैरा ने फौरन पूछा। फिर पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता बड़े ताया और ताई आसफा में शदीद झगड़े शुरू हो गए। उनकी आपस में बिगड़ने लगी। हालात इस हद तक खराब हो गए कि ताई ने बड़े ताया से खुला का मुतालबा कर दिया, मगर ताया अपनी अना की वजह से नहीं माने। बात बढ़ती गई और फिर एक रात ताई आसफा ने तंग आकर खुद बड़े ताया का कत्ल कर दिया। ओ माय गॉड! जुनैरा के हाथ से चाय का मग छूटते छूटते बचा। तुम्हारे खानदान में ये सब भी हुआ है? हाँ, मॉम बताती हैं। आलिया का लहजा बोझल हो गया। इसके बाद सारे रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ताई आसफा जेल चली गई। हमारे दादी यानी दादा ने जहरा फुप्पो से साफ कह दिया कि वो शबगीर खानदान से सारे रिश्ते तोड़ दें और अपने शौहर सरमत से तलाक ले लें, मगर फुप्पो ने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, क्योंकि उनके बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और वो अपने घर में खुश थीं और अपने बच्चों और शौहर को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थीं। नतीजा ये निकला कि फुप्पो ने अपने शौहर को नहीं छोड़ा और दादी ने जहरा फुप्पो को छोड़ दिया। हमारे खानदान ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। तो फिर ये सलाल के चाचू और तुम्हारी दूसरी फुप्पो वाला सीन कब हुआ? जुनैरा ने बेताबी से अगला सवाल दागा। ये आज से कोई 12 साल पहले की बात है। आलिया ने चाय के मग को अपने हाथों के घेरे में लिया। सलाल के चाचू सकरात शबगीर और हक भाई की कहीं मुलाकात हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हक भाई के जरिए सलाल के चाचू की मुलाकात निशात और नजफ फुप्पो से हुई। तब तक हक भाई की अम्मी यानी ताई आसफा अपने अच्छे बर्ताव की वजह से जेल से रिहा होने वाली थीं और सलाल के चाचू चाहते थे कि हक भाई अपनी अम्मी से मिलें, उनसे नाराजी खत्म कर दें और दादी जोहरा फुप्पो से नाराजी खत्म कर दें। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि टूटे हुए खानदानी रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। दोनों घरानों का आना जाना शुरू हो गया।
پھر زنیرہ کے چہرے پر تجسس گہرا ہو گیا. اور پھر سلال کے چاچو اور نجف پھپھو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. کافی کوششوں کے بعد ان کا رشتہ طے ہوا ہی تھا کہ سلال کے چاچو کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے نشاد پھپھو پر ریپ اٹیک کر دیا. اوہ خدایا! زنیرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. کیسا عجیب خاندان ہے سلال کا، ایک قاتل اور ایک ریپسٹ. عالیہ کے لبوں پر انتہائی پھیکی بے رنگ سی مسکراہٹ ابھری. بس پھر سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. سلال کے چاچو جیل چلے گئے. نشاد پھپھو نے اس صدمے میں اپنی میڈیکل کی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی، جبکہ نجف پھپھو جرمنی چلی گئیں. اس ہولناک حادثے کو اب 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن تم زہرا پھپھو کو دیکھو. انہوں نے اس سب کے باوجود اپنے گھر، اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کے اپنے دیور نے ان کی بہن پہ اتنا بڑا حملہ کیا تھا. مجھے تو یہ سب کچھ سن کر ہی ڈپریشن ہو رہا ہے. زنیرہ نے اپنا سر جھٹکا. عالیہ نے بس ہلکا سا ہوں کیا اور اپنی نظریں کیفے کی بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر کالج کے وسیع لان کی طرف ٹکائیں. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. باہر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن کے بند گوشوں میں اچانک نشاط کے وہ سرد الفاظ بار بار گونجنے لگے. وہی کرو جو 10 سال پہلے ہوا تھا. ان الفاظ کی گونج اتنی تیز تھی کہ عالیہ کا دل اندر سے کپ کپا اٹھا. اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا اور اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ان خوفناک آوازوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی. رتق کی بساط پر ماضی کے زخم اب بھی ہرے تھے اور حال کا طوفان دستک دے رہا تھا. سڑک پر اس وقت ایک عالی شان گاڑی متناسب رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی. اس گاڑی کے آگے پیچھے سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں تھیں. گاڑی کے اندر کا ماحول حد درجہ پرسکون تھا. پچھلی کشادہ نشست پر امجد بزدار اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ براجمان تھے. ان کے بالکل برابر میں اقبال بیٹھا تھا. تو کیا اپڈیٹ ہے؟ امجد صاحب نے سامنے دیکھتے ہوئے اپنی روبدار آواز میں پوچھا. حق آج بھی حاذق کے لیے پاگل ہے داجی. اقبال نے رخ ان کی طرف موڑتے ہوئے جواب دیا. اس کا نام سنتے ہی وہ ذہنی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اپنی پوزیشن بھول جاتا ہے. حاذق کا خوف آج بھی اس کے اعصاب پر سوار ہے. امجد صاحب کی تیکھی ابرو ہلکی سے اٹھی. کیا وہ اپنی باقاعدہ دوا نہیں لے رہا؟ لے رہا ہے مگر حاذق. اقبال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ حق کی ذہنی حالت کی سنگینی کو الفاظ دینے سے قاصر تھا. امجد صاحب نے گہرا ہنکارا بھرا. ان کے چہرے پر یکدم تفکر اور تشویش کے گہرے سائے ابھرے. حق بزدار کا ذرا سا بھی کمزور پڑنا ان کی بساط کے لیے اچھا شگون نہیں تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس موضوع پر مزید کوئی بات کرتے، امجد صاحب کا موبائل فون اچانک سے بج اٹھا. سامنے والی سیٹ کی پشت سے منسلک پچھلی میز پر وہ فون رکھا ہوا تھا. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا. اسکرین پر چمکتے ہوئے ایک نامعلوم نمبر کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے. پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا. ہیلو. ان کا لہجہ نپا تلا تھا. امجد بزدار صاحب، لگتا ہے آپ کو اپنی ریپوٹیشن اب عزیز نہیں رہی جو مجھے دوسری بار فون کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف سے ایک طنزیہ آواز ابھری. ذرا سوچئے، اگر میں نے آپ کا وہ 31 سالوں سے دبا ہوا راز، وہ پرانی قبر کھول دی تو کیا ہوگا؟ آپ کے اس پورے بزدار ایمپائر کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی پہلی کال نہیں تھی. امجد بزدار نے پورے تحمل سے اس بلیک میلر کی پوری بات سنی. ان کے چہرے پر پل بھر کے لیے ایک محیب سی سختی آئی، مگر اگلے ہی سیکنڈ ان کے تاثرات ایک منجھے ہوئے شاطر کھلاڑی کی طرح بدل گئے. منہ بند کرنے کا کیا لوگے؟ انہوں نے حد درجہ سپاٹ اور کاروباری لہجے میں پوچھا. دوسری طرف سے ایک کرخت اور کامیاب سا قہقہہ سنائی دیا. یہ ہوئی نا بزداروں والی کام کی بات. آج رات ٹھیک 10 بجے میں آپ کو باقی تفصیلات اور لوکیشن میسج کر رہا ہوں. اگلے ہی پل لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. کال کٹ چکی تھی. امجد صاحب نے فون کان سے ہٹایا اور چند سیکنڈز تک
اس سیاہ اسکرین کو گھورتے رہے۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ فون پر ایک ہلکی سی ٹون گونجی۔ اس نامعلوم شخص نے اپنی ڈیمانڈ اور لوکیشن بھیج دی تھی۔ بنا میسج دیکھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھما وہ فون سیدھا اقبال کی طرف بڑھا دیا۔ یہ شخص آج رات ہر قیمت پر چاہیے۔ امجد صاحب کی آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ اقبال نے مستعدی سے فون پکڑا۔ اس نے اسکرین پر موجود لوکیشن اور بلیک میلر کی تمام تفصیلات کو غور سے دیکھا۔ پھر اس نے امجد صاحب کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ رولز رائس اب بھی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر 31 سال پرانے ایک ایسے طوفان کا سراغ مل چکا تھا جسے بزدار خاندان آج رات ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کرنے والا تھا۔ صبح کے اس پہر اپنی چاکو چوبند شخصیت کے ساتھ ڈاکٹر حق راؤنڈ پر تھا۔ اس کے ہاتھ میں مریضوں کی ہسٹری شیٹس تھیں۔ اس کے پیچھے 2 جونیئر ڈاکٹرز اور نرسز کا عملہ ہاتھ باندھے انتہائی مستعدی سے چل رہا تھا۔ وہ ایک آئی سی یو وارڈ کے باہر رکا اور پلٹ کر نرس کو دیکھا۔ بیڈ نمبر 4 کے مریض کا بلڈ پریشر ہر آدھے گھنٹے بعد مانیٹر ہونا چاہیے، اور ان کی آئی وی لائن کی ڈوز میں نے جو لکھ کر دی ہے اس میں 1 پوائنٹ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو مجھے فوراً رپورٹ کریں۔ نرس نے سر ہلایا اور ہدایات نوٹ کرنے لگی۔ وارڈ کا راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد حق کے موبائل فون پر ایک بیل گونجی۔ وہ کال سننے کے لیے ہاسپٹل کی اندرونی راہداری سے نکل کر باہر کھلے احاطے کی طرف آ گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہاسپٹل کا باغیچہ نظر آ رہا تھا۔ ابھی اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ باغیچے کے کونے میں لگی بینچ کے پاس اس کی نظریں ایک منظر پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہاں ڈاکٹر یاور کھڑے تھے، اور اس وقت ایک نوجوان جونیئر نرس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر حد درجہ محو گفتگو تھے۔ فاصلہ ہونے کی وجہ سے حق ان کی آواز تو نہیں سن سکتا تھا، مگر وہ دور سے ان کے باڈی لینگویج کو صاف پڑھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر یاور کا جھکاؤ اس نرس کی طرف ضرورت سے زیادہ تھا، جبکہ وہ نرس شدید غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے زرد پڑ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر یاور کے چہرے پر خود اعتمادی سے بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھتے ہی حق کے جبڑے بے طرح بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفافیت ابھری۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور تیز قدموں سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نرس ہاسپٹل کے اندرونی دالان سے گزر رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ ڈاکٹر حق بزدار کو خود سے مخاطب ہوتے دیکھ کر وہ نرس پل بھر کو سہم گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حق نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ نرس خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یس ڈاکٹر حق، کیا ہم میرے آفس میں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے عقب میں موجود آفس کی طرف اشارہ کیا۔ نرس کے چہرے پر مزید گھبراہٹ ابھری۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی اور یقیناً نئی آئی تھی۔ اس کی وردی، اس کا دوپٹہ اور گلے میں لٹکتا کارڈ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے پیشے سے کس قدر مخلص تھی۔ اس سے پہلے نرس کو جواب دیتی حق کو اپنی اسسٹنٹ جویریہ نظر آ گئی، جو فائل ہاتھ میں تھامے اسی جانب آ رہی تھی۔ جویریہ، انہیں میرے روم میں لے کر آئیں، وہ حکمیہ انداز میں کہتا پلٹ گیا۔ جویریہ کو دیکھ کر نرس نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس کے ساتھ نپے تلے قدم اٹھاتی حق کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ نرس اور حق دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جویریہ نرس کے عقب میں کھڑی تھی۔ حق نے دوبارہ اس کے کارڈ پر نظر دوڑائی جہاں اس کا نام اور پوزیشن لکھی ہوئی تھی۔ عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرائی۔ ویری گڈ۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کرسی دائیں بائیں کو ہلکی سی جھول رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر جانچتے ہوئے سے تاثرات تھے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ سچ بولیں گی۔ عظمیٰ نے بس سر ہلا دیا۔ ابھی باہر لان میں ڈاکٹر یاور آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ حق نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک حاکمانہ دباؤ تھا جو جھوٹ کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ڈاکٹر یاور، وہ اکثر مجھ سے اور دوسری جونیئر نرسز سے اشاروں میں بہت عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔
ڈھکے چھپے الفاظ کا استعمال کر کے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ غلط نہیں بولتے ہیں لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بہت انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے. پہلے ان کا رویہ کم تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کی ہمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ نے کمپلین کیوں نہیں کی؟ عقیب ہمیں سکڑ گئیں. عظما نے تھوک نگلا. وہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ بس دیکھ کر ایسی بات کر جاتے ہیں، اور وہ ابھی اس فیلڈ میں نئی آئی تھی اس لیے خوفزدہ تھی. ابھی اسے اپنا حق استعمال کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کے عقب میں کھڑی جویریہ پورے آفس میں ٹھنڈک اترتی محسوس کر رہی تھی. حق کی آنکھیں وہ سرد پڑ چکی تھیں. ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور یاد رکھیں آئندہ کوئی ڈاکٹر یا وارڈ بوائے کسی بھی لڑکی سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرے تو آپ خود آ کر مجھے بتائیں گی، ورنہ ان کی جگہ آپ کو اسپتال سے نکالا جائے گا. سمجھ گئی ہیں؟ یس ڈاکٹر. عظما نے سر ہلایا تو حق نے اسے جانے کا کہا. اس کے جانے کے بعد جویریہ نے حق کو دیکھا جس کی بند مٹھی میز پر ٹکی تھی. وہ گہری سانس لے کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب کیا کرنا ہے؟ مجھے ڈاکٹر یاور کا پورا ریکارڈ چاہیے ابھی. یہ سنتے ہی جویریہ کے چہرے پر چمک سی ابھری اور وہ پرجوش سی کمرے سے باہر نکل گئی. یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا. شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع وہ پرتعیش اور مہنگا پرائیویٹ کلب صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا. کلب کا اندرونی حصہ جدید آرکیٹیکچر کا نمونہ تھا. فیروزی رنگ کے وسیع سوئمنگ پول کا شفاف پانی ہلکی لہروں کے ساتھ چمک رہا تھا، اور چاروں طرف انڈور پلانٹس اور سفید سنگ مرمر کے ستون اس جگہ کو ایک شاہانہ اور پرسکون ماحول دے رہے تھے. سلوہ اس وقت پول کے گہرے پانی میں موجود تھی. پانی اس کے کندھوں تک آ رہا تھا اور اس کے تر بال اس کی پیٹھ پر پھیلے ہوئے تھے. اس کے بالکل برابر میں اس کی سب سے خاص اور قابل اعتماد دوست مرینا کھڑی تھی، جو پانی کی لہروں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل رہی تھی. دونوں کے درمیان سنجیدہ اور خفیہ موضوع پر گفتگو جاری تھی. میں اب مزید اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی. سلوہ نے اپنے چہرے پر لگی پانی کی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نہایت بوجھل لہجے میں کہا. میں حق سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کئی بار اس سے بات کی ہے مگر وہ سنجیدہ نہیں ہے. وہ کسی قیمت پر طلاق دینے کو تیار نہیں ہے. مرینا نے فکر مندی سے سلوہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا. تم جو فیصلہ کرنے جا رہی ہو اس سے پہلے کامل کے بارے میں تو سوچو. وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے. ایسے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کے مستقل سائے کی ضرورت ہوتی ہے. مرینا کی بات سن کر سلوہ کے لبوں پر تلخ اور سرد سی مسکراہٹ ابھری. اس نے گہرا سانس لیا جیسے وہ اپنے اندر کا کوئی بہت بڑا غبار باہر نکال رہی ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران جب مجھے اس کی اس بیماری کا پتہ چلا تھا تو میں اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ صرف اور صرف حق کی ضد تھی کہ اسے یہ بچہ ہر قیمت پر چاہیے. وہ اپنے بھائی کے متبادل کی طور پر کامل کو دیکھ رہا تھا. سلوہ کی آواز میں ایک پرانا کرب ابھرا. وہ ایک پل کو رکی، پھر نرمی سے بولی. یہ سچ ہے کہ کامل مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے. آخر کو وہ میرا خون ہے، میری جان بستی ہے اس میں. مگر مرینا، میں صرف ان دونوں کے لیے اپنی پوری زندگی کیسے برباد کر لوں؟ میری اپنی بھی تو کوئی خواہشات ہیں، میری بھی تو کوئی زندگی ہے. لیکن حق نے تم سے کہا تو ہے کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر تمہارے ساتھ دوبارہ ایک نئی اور خوبصورت شروعات کرنا چاہتا ہے. مرینا نے اسے قائل کرنے والے انداز میں سمجھایا. اسے صرف ایک موقع دے کر دیکھ لو، شاید وہ اب بدل جائے، شاید وہ ٹھیک ہو جائے. میں اشر سے محبت کرنے لگی ہوں مرینا. سلوہ نے بنا کسی جھجک اور خوف کے وہ سچ اگل دیا جس نے ان کے رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں. میرا دل اب حق کے پاس نہیں ہے. میں اب حق بزدار کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. مرینا نے اس کی بات پر سہم کر ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے. کیا حق کو پتا ہے تمہارے اور اشر کے سفیر کا اسے کوئی اندازہ ہے؟ یہ سوال سماعت سے ٹکراتے ہی سلوہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا.
مجھے نہیں لگتا، اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ سلویٰ نے دھیمے سے کہا، تو وہ تم پر اندھا بھروسہ کرتا ہے؟ مرینا نے اسے اس ہولناک سچائی کی یاد دہانی کروائی جو حق جیسے سرد انسان کے وجود کا ایک اچھوتا حصہ تھی۔ اور اسی لیے میں اب خلا چاہتی ہوں، سلویٰ نے حتمی اور نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ میں اب مزید یہ چوہے بلی کا کھیل نہیں کھیل سکتی۔ حق کا یہ اندھا بھروسہ مجھے روز مارتا ہے۔ میں اب اس جھوٹے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آج ہی میں اپنے لائر سے ملنے والی ہوں اور ہم خلا کے قانونی پہلوؤں پر فائنل بات کریں گے۔ مرینا نے اس کے اس پکے ارادے کو دیکھ کر مزید کچھ کہنا فضول سمجھا۔ اس نے صرف خاموشی سے اپنا سر ہلا دیا۔ یہ سلویٰ کی زندگی تھی اور یہ اسی کا آخری فیصلہ تھا۔ آخر ساتھ تو اسے اپنی دوست کا ہی دینا تھا۔ دونوں اب پول کے اندر کھڑی تھیں۔ پانی کی لہریں ان کے وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ سلویٰ مرینا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بالکل اسی لمحے فضا میں ایک عجیب سی سنگینی چھا گئی۔ سلویٰ کو اچانک اپنے بائیں جانب موجود ایک بڑے سنگ مرمر کے ستون کی اوٹ سے اپنے اوپر دو جھانکتی ہوئی نظروں کی شدید تپش محسوس ہوئی۔ وہ تپش اتنی تیز، اتنی جلتی ہوئی اور اتنی حقیقی تھی کہ سلویٰ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے فوراً جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور اس مخصوص ستون کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ستون کے پیچھے صرف اندھیرا تھا اور وہاں لٹکے ہوئے برقی قمقمے تیز ہوا کے باعث ہلکے سے جھول رہے تھے۔ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جلتی ہوئی نظریں اپنا محیب احساس سلویٰ کے وجود پر چھوڑ چکی تھیں۔ کچھ گھنٹے بعد شہر کے ایک مہنگے کارپوریٹ بلاک کی 5ویں منزل پر واقع وہ قانونی دفتر کسی بڑے ہوٹل کے لاؤنج کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مہوگنی کی چمکتی ہوئی بڑی میز، چمڑے کی کرسیاں اور سامنے شیشے کی بڑی دیوار کے پار شہر کا ایک وسیع منظر پھیلا ہوا تھا۔ سلویٰ اس وقت گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سختی سے آپس میں بنے بیرسٹر آئلہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیرسٹر آئلہ اپنے شعبے کی ایک حد درجہ شاطر اور مہنگی ترین طلاق کی ماہر وکیل مانی جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنے مہنگے چشمے کو ناک پر ٹکاتے ہوئے سلویٰ کی فائل کھولی۔ ایلیٹ کلاس کی طلاقیں کبھی سادہ نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے پیچھے کروڑوں کے اثاثے، خاندانی ساکھ اور انا کا کھیل ہوتا تھا، اور جب سامنے حق بازدار جیسا طاقتور نام ہو تو قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تو سلویٰ خان، تم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا؟ آئلہ نے قلم کی نوک میز پر ٹکاتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں آئلہ۔ مجھے ہر قیمت پر حق سے علیحدگی چاہیے۔ سلویٰ کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ کئی مہینے سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ آئلہ نے ایک گہرا سانس لیا اور نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے انتہائی پیشہ ورانہ اور بے تاثر لہجے میں سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ دیکھو، اگر ہمیں حق بازدار جیسے مرد کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کرنا ہے تو مجھے عدالت اور سیٹلمنٹ ٹیبل کے لیے کچھ ٹھوس بنیادیں چاہیے ہوں گی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا حق کا رویہ تمہارے ساتھ ابیوزو ہے؟ کیا وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سلویٰ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ حق نے آج تک مجھ پر نہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے اور نہ ہی کبھی اونچی آواز میں بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، آئلہ نے اگلا پوائنٹ لکھا۔ کیا وہ ضرورت سے زیادہ شکی مزاج ہے؟ کیا وہ تمہاری آزادی پر پابندیاں لگاتا ہے، تمہارے فون چیک کرتا ہے یا تمہاری سماجی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، وہ مجھ پہ حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ مجھے پوری آزادی دیتا ہے۔ سلویٰ کا لہجہ اب تھوڑا بوجھل ہو گیا تھا۔ بیرسٹر آئلہ نے چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ میں تھما قلم روکا۔ وہ سلویٰ کے قریب ہوئی اور اپنی آواز کو مزید دھیما اور نجی کرتے ہوئے انتہائی ڈھکے چھپے اور نپے تلے قانونی الفاظ میں وہ سوال پوچھا جو عام طور پر نجی ازدواجی زندگی کی ہم آہنگی سے متعلق ہوتا ہے۔ ہائی سوسائٹی میں اکثر شادیاں بند کمروں کے سرد رویوں کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔
میں تمہاری نجی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہارے اور حق کے درمیان وہاں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا تمہارا شوہر ذہنی اور جسمانی طور پر تمہیں پسند نہیں؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں اور وقت بتاتا ہے؟ کیا تمہاری ازدواجی زندگی خراب ہے؟ کیا تمہارا شوہر دوسرے مردوں یا عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے؟ وکیل کے اس حد درجہ نجی سوال پر سلوا کا خوبصورت چہرہ سیکنڈ کے سویں حصے میں شدید پشیمانی اور شرمندگی سے یک لخت سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، خود پر ضبط کیا اور ایک ایک لفظ تول کر بولنا شروع کیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے آئلہ۔ حق کا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا۔ حق بزدار ایک بہترین مرد ہے۔ وہ اپنی نجی زندگی اور اپنے ازدواجی حقوق میں کسی بھی لحاظ سے کمزور یا نااہل نہیں ہے۔ وہ اس معاملے میں حد درجہ پرفیکٹ اور کیئرنگ رہا ہے۔ بیرسٹر آئلہ اب واقعی تعجب کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس نے الجھن سے اپنی اینک اتاری۔ ایلیٹ کلاس کے طلاق کے کیسز میں یا تو تشدد ہوتا تھا یا شک، یا پھر نجی زندگی کی نااہلی اور سرد مہری، مگر یہاں منظر بالکل الٹ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو عرصے سے جانتی تھیں۔ تم میری الجھن کو سمجھنے کی کوشش کرو، آئلہ نے میز پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ پرتشدد نہیں ہے۔ وہ تم پر شک نہیں کرتا، وہ تمہیں فائنینشیل اور سماجی آزادی دیتا ہے۔ وہ تمہاری نجی ازدواجی زندگی میں بھی ایک بہترین مرد ہے۔ مزید یہ کہ تم دونوں کا ایک اسپیشل چائلڈ بھی ہے جس کی وجہ سے حق خلا کے سخت خلاف ہے۔ تو پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم کس بنیاد پر جج کے سامنے کھڑی ہو کر خلا مانگو گی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو عرصے سے جانتی تھیں اور بیرسٹر آئلہ واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سلوا کی پرفیکٹ لائف میں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اب یہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ سلوا نے ایک لمبی گہری سانس لی اور آئلہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اشر کا نام یہاں لینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کسی دوسرے افیئر کا ذکر قانونی بساط پر اس کے اپنے خلاف جا سکتا تھا۔ ہماری ذہنی ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے۔ حق اپنے ماضی اور حاضر کے سائے سے باہر نہیں نکل پاتا اور میں اب بزدار پیلس کے اندھیروں میں گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ مجھے بس اپنی زندگی الگ چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے سارے مالی حقوق ہی کیوں نہ چھوڑنے پڑیں۔ بیرسٹر آئلہ نے اس کے چہرے کے پکے عزم کو دیکھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر اس نے نوٹ پیڈ بند کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر ہم بغیر کسی الزام تراشی کے irreconcilable differences کی بنیاد پر خلا کے پیپرز تیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا سلوا، حق بزدار جیسے شخص کو کورٹ کا نوٹس بھیجنا ایک تپتے ہوئے بارود کے ڈھیر پر چنگاری پھینکنے کے برابر ہوگا۔ میں اس خاندان کو اچھے سے جانتی ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، سلوا نے قدرے سکون سے کہا تو آئلہ نے سر ہلا دیا۔ مسٹر خان کا نام بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا اور سلوا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کیس دونوں سے مضبوط تھا، جانے نتیجہ کیا نکلتا۔ نشاط صبح کے شاندار ٹی وی اسٹوڈیو کا پرائیویٹ گرین روم تیز سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آئینے کے چاروں طرف لگے بلب نشاط بزدار کے چہرے کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ نشاط اس وقت اپنے مشہور مارننگ شو کی تیاری میں ایک نفیس سلک کی ساڑی پہنے ماتھے پہ تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اور اندرونی طور پر سخت جھنجلاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے اس کا پرسنل میک اپ آرٹسٹ اور سب سے قریبی رازدار آربی جھکا ہوا تھا۔ آربی اپنی ٹرانسجینڈر شخصیت، نپے تلے ناز نخنوں اور تیز ترار گفتگو کے لیے پورے میڈیا انڈسٹری میں مشہور تھا۔ وہ اس وقت انتہائی مہارت سے نشاط کے گالوں پر بلش آن ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک جادو تھا، مگر اس کی نظریں آئینے میں نشاط کے بدلے ہوئے تاثرات کو صاف پڑھ رہی تھیں۔ آربی نے ایک ہلکی سی ادا کے ساتھ بلش کا برش پیچھے ہٹایا اور ایک ابرو اٹھاتے ہوئے پوچھا، ہاں تو میری جان، کیا اپ ڈیٹ ہے پھر؟ نجف صاحبہ نے اجازت دے دی صبا کو شو پر لانے کی؟ نشاط نے آئینے میں آربی کو دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر تپش ابھر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ نجف تو جیسے اس ریپ وکٹم صبا کی سگی محافظ بن کر بیٹھ گئی ہے۔
نشاط کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ کہتی ہے کہ صبا کی ذہنی حالت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ لائیو کیمروں کے سامنے آ کر اپنے ساتھ ہونے والی درندگی کا اعتراف کرے۔ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے آفیشل پرمیشن دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سچ کہوں نش، آپ کی یہ بہن نجف کچھ زیادہ ہی نخریلی اور ضدی ہے۔ عربی اسے پیار سے نش بلاتا تھا۔ توبہ ہے چمکتے دمکتے ڈاکٹرز کا یہ نخرہ، اپنے آگے تو جیسے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نجف کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکی شو پر آئے گی تو اسے انصاف ملے گا نا، میڈیا کا پریشر بنے گا تو پولیس حرکت میں آئے گی نا۔ اب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا عربی۔ نشاط نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے جھمکے درست کیے۔ اب مجھے براہ راست ڈیڈ سے ہی بات کرنا ہوگی۔ نجف صرف ان کی بات مانتی ہے۔ جب ڈیڈ کا فون جائے گا تو اس کے سارے اصول اور ساری میڈیکل رپورٹیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ عربی نے اب آئی لائنر کا برش اٹھایا اور انتہائی نفاست سے نشاط کی پلکوں کے کنارے کو چھوتے ہوئے بولا، ایگزیکٹلی، تمہیں یہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے یہ لڑکی شو پر آ گئی تو شو کی ریٹنگ آسمان چھونے لگے گی۔ میں صرف ریٹنگز کے لیے نہیں کر رہی۔ نشاط کا لہجہ یکدم حد درجہ سنجیدہ اور بوجھل ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ صبا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اس درندے کا نام لے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب کسی عورت کی روح کو کچلا جاتا ہے تو درد کیا ہوتا ہے۔ میں اس درندے کو سڑک پر گھسیٹنا چاہتی ہوں۔ عربی نے نشاط کے لہجے کی اس چھپی ہوئی تڑپ اور اس کے ماضی کے کرب کو فوراً محسوس کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ نشاط جب بھی کسی ریپ کیس پر بات کرتی تھی تو وہ دراصل اپنے اندر کے زخم کی آگ کو ہوا دے رہی ہوتی تھی، جو 10 سال پہلے سقراط شبگیر نے اسے دیا تھا۔ عربی نے برش میز پر رکھا۔ اس کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی اور وہ ایک سچے مخلص دوست کے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے نرمی سے نشاط کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نش، میں تمہارا درد سمجھتا ہوں اور تمہارا جذبہ بھی سچا ہے، لیکن میرا یہ اچھے والا مشورہ یاد رکھنا، ریٹنگز، میڈیا ٹرائل اور یہ سنسنی خیز شوز تو آتے جاتے رہیں گے، مگر وہ لڑکی، وہ ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ہے۔ اگر نجف منع کر رہی ہیں تو شاید وہ اس لڑکی کے دماغ کی لکیریں دیکھ رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصاف دلانے کے اس چکر میں لائیو کیمروں کی یہ چمکتی ہوئی لائٹس اس معصوم لڑکی کے بچے کچے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے پاگل کر دیں۔ نشاط نے آئینے میں عربی کی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھا۔ عربی کے اس گہرے اور منطقی مشورے نے اسے ایک پل کے لیے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عربی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا اور جب بھی وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے لگتی تو وہ اسے سچ کا آئینہ دکھا دیتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عربی، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، نشاط نے ایک مضبوط فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے گرین روم کے دروازے پر لگی ریڈ لائٹ ٹمٹمائی، جو اس بات کا سگنل تھا کہ شو کا وقت شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ لو بھائی، ہو گیا تمہارا چارم ٹائم۔ عربی نے یکدم اپنا روایتی چلبلا روپ واپس اوڑھ لیا۔ اس نے جلدی سے نشاط کے گلے کا سیٹ درست کیا اور پرفیوم کا آخری اسپرے فضا میں بکھیر دیا۔ اب جاؤ اور اسکرین پر آگ لگا دو مائی کوئین، باقی ڈیڈ سے بات شو کے بعد کرنا۔ نشاط نے مسکرا کر عربی کا شکریہ ادا کیا، کرسی چھوڑی اور پورے اعتماد کے ساتھ گرین روم سے باہر اسٹوڈیو کے سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بساط پر ایک اور مہرہ چلنے والا تھا اور اس بار اس کا رخ اپنے ہی خاندان کی ڈاکٹر کی طرف تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ڈاکٹر یاور بلیک کافی کا مگ لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے۔ گو کہ سردیوں کی شدت پہلے سے کم ہو چکی تھی، مگر رات کی سردی اب بھی کھڑکی کے شیشوں کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میز پر جھکے ایک فائل کے صفحات پلٹ رہے تھے کہ انہیں اپنی پشت پر تیز تپش محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے پلٹے۔ کھڑکی سے آتی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی کمرے میں رکھے صوفے پر پڑی جہاں ایک محیب سایہ موجود تھا۔ ڈاکٹر یاور نے چونک کر دیکھا اور خوف کی ایک سرد لہر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ حق بزدار وہاں بیٹھا تھا۔ اس کا کوٹ صوفے کی پشت پر تھا
آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں کسی بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ بغیر کسی آواز کے یاور کے سیکیورٹی سسٹم کو بائی پاس کر کے اس کے فلیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حق، آپ اس وقت یہاں؟ یاور نے حیرت اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مگ میز پر رکھا۔ باہر ہوا بہت ٹھنڈی ہے یاور صاحب، حق نے انتہائی نارمل اور دھیمے لہجے میں کہا۔ میں بس اس طرف سے گزر رہا تھا تو سوچا اپنے اسپتال کے سینئر سرجن کی خیریت ہی معلوم کر لوں۔ بات بالکل عام سی تھی، لہجہ بھی روایتی تھا، مگر ڈاکٹر یاور کے اعصاب یکلخت تن گئے۔ حق بزدار کا رات کے اس پہر یوں بن بلائے آنا اور اس کی آنکھوں میں چھپا وہ ماورائی سکون، یاور کی چھٹی حس چلا اٹھی۔ کچھ بہت غلط تھا۔ کمرے کی فضا سیکنڈوں میں بوجھل ہو گئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کا اس طرح آنا کچھ غلط ہوا ہے کیا؟ یاور نے اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ حق کے لبوں پر ایک مبہم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی خانے سے ایک مہر بند سیاہ فائل نکالی اور اسے آہستہ سے سرکا کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر یاور اس کی جانب بڑھا۔ غلط تو بہت پہلے ہو چکا تھا، بس اس کا حساب آج رات ہوگا۔ یاور میز کے قریب پہنچ کر لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ جیسے ہی اس کی نظر اندر موجود تصاویر، کار کی پرانی رجسٹریشن اور پولیس رپورٹ پر پڑی، اس کا پورا وجود اندر تک لرز اٹھا۔ یہ اس کی ذاتی زندگی کا وہ خونی راز تھا جسے انہوں نے 7 سال پہلے انڈس ہائی وے پر ایک غریب فیملی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر اور اپنے بوڑھے ڈرائیور کو رقم دے کر جیل بھیج کر دفن کیا تھا۔ یاور نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے فائل بند کی اور اپنے چہرے پر مصنوعی سختی لائے اور کہا، یہ پرانا قصہ ہے حق، اس کا بزدار اسپتال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاور نے غصے سے کہا، بالکل ٹھیک، اس کا اسپتال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق نے دائیں ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر یاور اپنے خشک ہونٹ تر کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان صرف ایک میز کا فاصلہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ریزائن کر دو۔ حق قدرے سکون سے بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ ڈاکٹر یاور تپ اٹھا۔ بکواس؟ حق نے مصنوعی حیرت سے بولا، 7 سال پہلے انڈس ہائی وے پر رات کے اندھیرے میں تم نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی نجی کار ایک غریب موٹر سائیکل سوار فیملی پر چڑھا دی تھی۔ ایک باپ اور اس کا 8 سالہ بچہ موقع پر دم توڑ گئے تھے۔ تم نے اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کے بل بوتے پر نہ صرف اس کیس کو دبایا بلکہ اپنے بوڑھے وفادار گھریلو ڈرائیور کو رقم کا لالچ دے کر اس جرم کا مہرا بنا دیا۔ وہ بوڑھا تمہارا گناہ اپنے سر لے کر جیل گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ڈاکٹر یاور نے بے یقینی سے حق کو دیکھا۔ مزید بکواس یہ ہے کہ اس فائل میں اس بوڑھے ڈرائیور کے مرنے سے پہلے کا اصل ریکارڈنگ بیان ہے، اس برباد ہونے والی فیملی کے بیانات ہیں اور اس پولیس آفیسر کا اعتراف نامہ ہے جسے تم نے کروڑوں روپے رشوت دی تھی۔ اگر یہ فائل صبح عدالت اور میڈیا کے پاس چلی گئی تو ہاسپٹل کا تو کچھ نہیں بگڑے گا یاور، مگر تم پر قتل عمد اور عدالت کو گمراہ کرنے کا ایسا کیس چلے گا کہ تمہاری باقی کی زندگی جیل کی اسی کال کوٹھڑی میں چپس کاٹتے گزرے گی۔ ڈاکٹر یاور کا چہرہ سیکنڈوں میں کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ یہ ریکارڈنگ بیان والی بات سچی تھی یا جھوٹی وہ نہیں جانتا تھا، مگر حق کے لیے اسے سچ ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ تم مجھے اسپتال سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے تمہاری شکل نہیں پسند۔ حق کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ اسپتال کے بورڈ میں ڈاکٹر شمس میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا؟ حق جیسے محظوظ ہوا۔ پھر تم میرے بارے میں جانتے نہیں ہو یاور۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں یکلخت تاریک ہوئیں۔ اس کے چہرے سے وہ عارضی نرمی اب ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یاور کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں مگر اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ جانتا ہوں، شمس بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں، تم انسان نہیں مانسٹر ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی
حق کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے میز پر اپنے دونوں بھاری ہاتھ جمائے اور ایک جھٹکے سے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اپنا چہرہ لرزتے ہوئے ڈاکٹر یاور کے بالکل قریب کر دیا۔ دین بیئر می، تو پھر اس مانسٹر کو برداشت کرو۔ کمرے میں جیسے آکسیجن ختم ہو گئی۔ حق کا چہرہ اب بھی یاور کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اگر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ یہ فائل اس بوڑھے ڈرائیور کا مرنے سے پہلے ریکارڈڈ اصل اعتراف جرم اور اس پولیس افسر کا بیانیہ ہائی وے اتھارٹی اور میڈیا کے پاس پہنچ گیا تو ڈاکٹر شمس تمہیں بچانا تو دور، میڈیا کے سامنے تمہاری لاش پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ تم صرف اسپتال سے نہیں جاؤ گے یاور، تم پہ قتل عمد کا کیس چلے گا، اور تم جیسے ہوس کے پجاری کو جب سینٹرل جیل کی اس کال کوٹری میں ننگے فرش پر پھینکا جائے گا نا، تو وہاں شمس تمہاری ضمانت کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ حق نے اٹھتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب سے 2 پیپر نکالے اور میز پر پٹک دیے۔ ایک جونیئر نرسوں کو ہراس کرنے کا آفیشل معافی نامہ تھا اور دوسرا بزدار اسپتال سے فوری غیر مشروط ریزائن تھا۔ سائن کرو اس پر ابھی اور اسی وقت، ورنہ کل کی دھوپ تم اپنے عالیشان اپارٹمنٹ میں نہیں دیکھو گے اور نہ ہی کبھی اپنی فیملی سے مل پاؤ گے۔ حق نے اسٹڈی ٹیبل سے پین اٹھا کر یاور کی لرزتی انگلیوں میں زبردستی تھمایا۔ ڈاکٹر یاور کا سارا غرور، ساری اکڑ اور ڈاکٹر شمس کا آسرا مٹی میں مل چکا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو ہراس نہیں کیا، کبھی کسی سے غلط بات نہیں کی، میں تو بس تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر یاور، میں نے کہا مجھے آپ کی شکل نہیں پسند، میں اسے روز اسپتال میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ڈاکٹر اب ایک ہارے ہوئے لاچار مہرے کی طرح گھٹنوں کے بل آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کیا مجھے ایک اور موقع نہیں مل سکتا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں میں کبھی کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ڈاکٹر یاور، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ حق نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یاور نے مزید کچھ کہے بنا بند آنکھوں کے ساتھ دونوں پیپرز پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ حق نے ایک ہی جھٹکے سے وہ کاغذات واپس کھینچے، انہیں اپنے کوٹ میں محفوظ کیا اور بنا مڑے رات کے اندھیرے اپارٹمنٹ سے جیسے غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر یاور اسی صوفے پر سر ٹکائے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ وہ اب زندگی میں دوبارہ پورے قد سے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وقت نے پھر ایک بند صفحہ الٹ دیا۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے ایک پرسکون خوبصورت ہل اسٹیشن پر واقع نجی ریزورٹ کے لان کا منظر تھا۔ سالوں پہلے کی یہ صبح خنکی سے بھری مٹیالی ہوا اور پہاڑوں کے پیچھے سے ابھرتی ہوئی نرم سنہری دھوپ سے دھلی ہوئی تھی۔ لان کی ہری گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ایک مانوس پرسکون سا قہقہا گونج رہا تھا۔ لان کے وسط میں بچھی لکڑی کی میز پر گرم چائے کی کیتلی اور ناشتے کا سامان سجا تھا۔ وجہ سے امام بزدار سویٹر پہنے بیٹھے تھے۔ میز سے کچھ دوری پر 12 سالہ حاذق گھاس پر بیٹھا لکڑی کے رنگین بلاک سے ایک گھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاذق کی معصوم آنکھیں اور چہرے کی مخصوص ساخت اس کے وجود کی پاکیزگی کو عیاں کرتی تھیں۔ اس کے بلاکس بار بار گر جاتے تھے جس پر وہ جھنجلا کر اپنے ہاتھ ہلاتا۔ جب وہ کامیاب نہیں ہو پایا تو اس نے غصے میں آ کر بلاکس پھینکنے شروع کر دیے۔ کوئی بات نہیں میرا شہزادہ، ہم اسے دوبارہ بنائیں گے۔ آصفہ سکندر کی نرم اور محبت پاش آواز گونجی۔ وہ حاذق کے بالکل برابر میں گھاس پر اپنی مہنگی چادر کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ گئیں۔ آصفہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ حاذق کے وجود پر جھکی اور اس کی مدد کرنے لگیں۔ اس نے نہ ہی کبھی حاذق کو کمزور سمجھا تھا اور نہ ہی اس کی بیماری کو بے چارگی کا نام دیا۔ وہ اسے ایک نارمل بچے کی طرح مگر دگنی محبت اور بے پناہ صبر کے ساتھ ٹریٹ کرتی تھیں۔ انہوں نے حاذق کا تھوڑا سا ٹیڑھا بلاک اپنے نرم ہاتھ سے سیدھا کیا اور اس کے گال پیار سے چوم لیے۔ دیکھو حاذق، بابا اور حق کی طرح ہمارا گھر بھی اب بالکل پکا بنے گا۔ چلو یہ آخری ریڈ بلاک اس کے اوپر رکھو۔ آصفہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ حاذق نے اپنی ماں کی محبت بھری آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کھلکھلاتی ہوئی معصوم مسکراہٹ ابھری۔
اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا، مما، گھر، پکا گھر۔ بالکل اسی لمحے لان کے دوسرے کونے سے 8 سالہ حق بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بچپن کی معصومیت اور شرارت سے چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پائن کون تھا جو اس نے درخت سے گرتے ہوئے پکڑا تھا۔ حاذق، دیکھو میں یہ تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ حق نے حاذق کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ پائن کون اس کے کھلونوں کے درمیان رکھ دیا۔ حاذق نے خوشی سے حق کو دیکھا اور پائن کون اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حق، یو آر مائی ہیرو۔ حق، تم میرے ہیرو ہو۔ بالکل، حق ہیرو ہے اور حق ہمیشہ حاذق کی حفاظت کرے گا، ہے نا حق؟ آسفا نے حق کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے محبت سے پوچھا۔ آلویز ماما، ہمیشہ کروں گا ماما۔ آسفا دونوں کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امام بزدار میز پر بیٹھے یہ منظر دیکھ کر دھیمے سے مسکرائے۔ انہوں نے چائے کا مگ اٹھایا اور آسفا کو دیکھا۔ آسفا، تم نے حاذق کو واقعی بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے تمہارا یہ صبر کہاں سے آتا ہے۔ آسفا نے مڑ کر امام کو دیکھا۔ ان کی محبت کی شادی کے یہ سال ان کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ یہ میرا بچہ ہے امام، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک معصوم تحفہ ہے۔ یہ جتنا معصوم ہے میری محبت اس کے لیے اتنی ہی سچی ہے۔ آپ تینوں ہی تو میری کائنات ہیں۔ امام بزدار اٹھے۔ وہ چلتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آئے۔ انہوں نے جھک کر حاذق کے بالوں کو پیار سے بگاڑا اور حق کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی اس بھیگتی ہوئی صبح میں ان سب کی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ کمرے میں اس وقت حد درجہ بوجھل خاموشی طاری تھی۔ نجف اپنی میز پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک میڈیکل فائل کھلی تھی جس پر جرمنی کے ایک مایہ ناز کارڈیاک انسٹیٹیوٹ کا مونوگرام چھپا تھا۔ یہ فائل اس کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی اور سب سے بڑا راز بھی۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے جرمنی کے اسی ہسپتال میں نجف کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے سینے پر رکھا۔ پسلیوں کے پیچھے ایک دھڑکن جاگ رہی تھی، ایک باقاعدہ اور زندہ دھڑکن، مگر یہ دل اس کا اپنا نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا جو 5 سال سے اس کے وجود کو زندگی کی تپش دے رہا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور جانتی تھی کہ جسم تو سنبھل جاتا ہے مگر روح اس پرائے لمس کو کبھی بھول نہیں پاتی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے میز پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا اور جرمنی کا وہ مخصوص انٹرنیشنل نمبر ڈائل کر دیا جو اس کی فائل پر درج تھا۔ کچھ سیکنڈز کی بیل کے بعد دوسری طرف سے ہسپتال کے ریسیپشنسٹ کی باادب انگریزی آواز ابھری۔ نجف نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکتا تھا پرسکون رکھا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر نجف بزدار بات کر رہی ہوں، پاکستان سے۔ نجف نے جرمن اسپتال کے کوآرڈینیٹر کو اپنا کیس نمبر اور پرانی ہسٹری بتاتے ہوئے کہا۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے اسی اسپتال میں میرا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور طبی بنیادوں پر اور اپنی ذاتی تسکین کے لیے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ دل کس کا تھا۔ مجھے اس ڈونر کی شناخت چاہیے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیوں کی ٹائپنگ کی آواز آئی اور پھر کوآرڈینیٹر کا لہجہ انتہائی معذرت خواہانہ ہو گیا۔ ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں ڈاکٹر نجف، ہم یہ معلومات آپ کو فراہم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے صاف انکار کر دیا گیا۔ یہ ہمارے ہسپتال اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک انتہائی کانفیڈینشیل معاملہ ہے۔ جس فیملی نے یہ ہارٹ ڈونیٹ کیا تھا انہوں نے اسپتال سے رخصت ہوتے وقت سخت قانونی کاغذات پر سائن کیے تھے۔ وہ اپنی شناخت کو مکمل پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ نجف کے چہرے پر مایوسی کا ایک گہرا سایہ لہرایا۔ کیا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے؟ میں صرف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، ہمارے پاس بھی ان کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی فیملی نے اپنے تمام تر روابط ختم کر دیے تھے۔ نجف فون بند کرنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف موجود شخص نے اخلاقی طور پر ایک آخری جملہ کہا جو شاید وہ بتا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نجف، ڈونر ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ کال کٹ گئی، لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔
نجف نے آہستہ سے فون میز پر واپس رکھا۔ کمرے میں دوبارہ وہی محیب سناٹا لوٹ آیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ایک اتنی کم عمر لڑکی کی زندگی ختم ہونے پر اسے نئی زندگی ملی تھی۔ کاش وہ اسے ایک بار دیکھ پائے، جان پائے کہ وہ کیسی تھی، کون تھی، کیا کرتی تھی۔ اور بہت سے سوال تھے مگر جواب ڈھونڈنے فی الوقت مشکل ہو رہے تھے۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک سنسان متروکہ فیکٹری کا زیر زمین تہہ خانہ اس وقت موت کے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا ایک اکیلا زرد بلب ہلکی ہوا سے دھیمے دھیمے جھول رہا تھا، جس کی وجہ سے دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک لوہے کی کرسی پر وہ شخص مضبوط رسیوں سے جکڑا ہوا تھا جس نے چند گھنٹے پہلے امجد بزدار کو فون پر 31 سال پرانے راز کی دھمکی دی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور ماتھے سے بہتا ہوا خون اس کی آنکھوں کے پاس جم چکا تھا۔ اچانک لوہے کا بھاری دروازہ کھلا اور امجد بزدار برفانی تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اقبال بزدار آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا اسٹیتھوسکوپ تھا۔ بلیک میلر نے جیسے ہی امجد بزدار کو دیکھا اس کی آنکھوں میں موت کا خوف ناچنے لگا۔ وہ رسیوں میں جکڑا بے طرح کسمسایا۔ بزدار صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ دوں گا۔ 31 سال پہلے وہ شخص ایک وارڈ بوائے تھا، 24 سالہ وارڈ بوائے جو آج 55 سال کا آدمی تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا تھا کہ امجد بزدار کو بلیک میل کر سکے۔ امجد بزدار اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، صرف گہری سنجیدگی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں میں دیکھا۔ 31 سال! ان کی گہری اور روبدار آواز تہخانے کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرائی۔ 31 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، ایک پوری عمر گزر جاتی ہے۔ جس راز کو میں نے 31 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی تہوں کے نیچے دفن کیا تھا اور اس کی تمہیں ایک قیمت دی گئی تھی، پھر تم نے کیوں سوچا کہ تم ایک سستے فون لائیو کال پر اسے کھود نکالو گے؟ نہیں نہیں بزدار صاحب، میں مٹ جاؤں گا، میں اندھا بہرا بن جاؤں گا، مجھے جانے دیں۔ وہ شخص اب پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے اپنی موت کا سودا اسی وقت کر لیا تھا جب تم نے میرا نمبر ڈائل کیا تھا۔ امجد بزدار سیدھے کھڑے ہو گئے اور اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے۔ کچھ راز اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ انہیں جاننے والے کی روح بھی اس زمین پر بوجھ بن جاتی ہے، اور بزداروں کی بساط پر بوجھ رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اقبال کو ایک خاموش سگنل دیا۔ اقبال آگے بڑھا، وہ کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھمے اسٹیتھوسکوپ کی ربڑ کی نالی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک لچکدار لکیر کی طرح سیدھا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلیک میلر کچھ سمجھ پاتا یا چیخ سکتا، اقبال نے بجلی کی سی تیزی سے وہ اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے کے گرد لپیٹا اور پورے وزن کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ بلیک میلر کی چیخ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اسٹیتھوسکوپ کی مضبوط نالی اس کے ٹیٹوے میں بری طرح دھنس چکی تھی، جس سے اس کی ہوا کی نالی یکلخت بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ سیکنڈوں میں نیلا پڑنے لگا اور آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگیں۔ وہ اپنی جکڑی ہوئی ٹانگوں اور ہاتھوں کو کرسی کے ساتھ مارنے لگا۔ لوہے کی کرسی فرش پر بری طرح کھڑکھڑائی۔ اقبال کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پیروں کو فرش پر جمایا اور اسٹیتھوسکوپ کے پھندے کو مزید سختی سے گھونٹتا چلا گیا۔ کمرے میں صرف بلیک میلر کے حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی لرزتی آوازیں اور اس کی آخری سانسوں کی جدوجہد گونج رہی تھی۔ امجد بزدار دور کھڑے بے حد اطمینان اور سرد مہر نظروں سے زندگی کا یہ چراغ گل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بلیک میلر کا تڑپتا ہوا وجود آہستہ آہستہ سست پڑنے لگا۔ اس کی انگلیوں کی جکڑن ڈھیلی ہوئی اور اس کے سر کا جھٹکا ایک طرف کو ہو گیا۔ اس کی کھلی بے نور آنکھیں چھت کے زرد بلب کو تک رہی تھیں، جہاں اب زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ دھڑکنیں ناپنے والے آلے نے آج ایک دھڑکن کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ اقبال نے اسٹیتھوسکوپ کو اس کے گلے سے ہٹایا۔ لاش ایک بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح کرسی پر لٹک گئی۔
امجد بزدار نے ایک آخری نظر اس لاش پر ڈالی۔ ان کا 31 سال پرانا راز ایک بار پھر محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ مڑے اور لوہے کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفائی اچھے سے کروانا اقبال۔ اقبال نے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سر ہلایا اور پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ امجد بزدار باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے اقبال بھی، اور ان کے پیچھے لوہے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، جس نے اس تاریک سچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیا۔ تو جناب ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ، اور آج کی ایپیسوڈ میں تو کافی کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے بزدار فیملی کا اور شبگیر فیملی کا، یہ کیا ہے، ان کا جھگڑا آپس میں کیوں ہوا تھا۔ تو جناب کہانی کچھ یوں تھی کہ آصفہ سکندر جو کہ حق بزدار کی والدہ ہیں، اور وہ ہیں سرمد شبگیر یعنی سلال کے والد کی کزن۔ انہوں نے شادی کی امام بزدار سے جو کہ حق کے والد ہیں، اور یہ ایک لو میرج تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کروائی زہرا خاتون کی سرمد شبگیر سے، اور دونوں فیملیز اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، بالکل معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد حق کے پیرنٹس کا آپس میں کلیش آنا شروع ہوا، اور والدہ جو ہیں وہ یعنی آصفہ سکندر صاحبہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ امام بزدار سے ڈیورس لے لیں، اور انہوں نے خلا کا کیس بھی فائل کیا، لیکن امام بزدار جو ہیں وہ نہیں ڈیورس کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ حق اور سلوہ کا کیس چل رہا ہے۔ اب ریزن میں بھی دونوں کی الگ ہو، لیکن یہاں پہ ابھی پریزنٹ کنڈیشن میں بھی سلوہ جو ہے وہ حق بزدار سے ڈیورس لینا چاہتی ہے، وہ خلا کا کیس فائل کر رہی ہے، لیکن حق بزدار نہیں دینا چاہتا ڈیورس۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے کیس میں ایک اسپیشل چائلڈ بھی ہے، وہاں پہ پیرنٹس کے کیس میں حاذق تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ حق بزدار کا اپنا بیٹا۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، سیم اسٹوری ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلوہ کی طرح آصفہ سکندر بھی چیٹ کر رہی ہوں گی۔ یہاں اس کیس میں مجھے لگتا ہے آصفہ سکندر نے نہ تو یہ مرڈر کیا ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی بھی طرح گلٹی ہوں گی۔ مجھے وہ ایک بڑی اچھی سی ریزنیبل سی خاتون لگی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں پتا، لیکن وائب ایسی ہی آ رہی ہے۔ اور وائب تو مجھے یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوگا نیمل کی شادی میں۔ ویسے تو مسئلہ نہ بھی ہو نا، مطلب نور راجپوت نے مسئلہ نہیں بھی کرنا ہو، تو آپ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں نا کہ نیمل کی شادی نہ ہونے پائے شاہ زیب سے، تو مجھے لگتا ہے آپ کی دعاؤں یا شاید بد دعاؤں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہونے ہی والی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔